मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से, कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से, शौकत खानम के हवाले से। शौकत खानम का जब हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने का जो है एक ख्याल हमारे जहनों में आता है, और हमारे जहनों में ये ख्याल भी आता है कि जब पाकिस्तान में कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, तब खान साहब ने अपने विजन से ये पॉसिबल किया कि शौकत खानम में पाकिस्तान में भी लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पेशेंट्स कराची से रेफर होकर लाहौर जाया करते थे, फिर उसके बाद पेशावर, और अब कराची के ही हवाले से जो है पेशेंट्स को केटर भी किया जाएगा। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के साथ साथ जो बलूचिस्तान का सूबा है वो भी इससे मुस्तफीद हो सकेगा। इस पर ओवरऑल बात करेंगे, कराची के हवाले से क्या प्रोजेक्ट है, कितना जो है ये अपना पिवटल रोल प्ले करेगा लोगों की सेहत को बेहतर करने में, किस किस्म का प्रोजेक्ट होगा ये, कुछ ओवरऑल भी इसके ऊपर जो है कैंपेन के ऊपर बात करेंगे, और कुछ इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद जो बारीकियां हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ फिगर्स मैं कोट करती चलूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया गया है कि ओवर 170,000 न्यू कैंसर पेशेंट के जो केसेस हैं वो इमर्ज हुए हैं, वो पाकिस्तान में दिखाई दिए हैं, और पाकिस्तान में 75% जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल ही ट्रीट करता है। ये बहुत बड़ा फिगर है, 75% का ट्रीटमेंट कोड करना, यानी कि इस मुल्क में आधे से ज़ायद पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ट्रीट करता है। मज़ीद ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है कैंसर पेशेंट्स का वो बहुत तकलीफ दे, बहुत लंबा, और इसमें बहुत सारे जो पैसे का जो एक इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब गरीब लोगों की अगर हम बात करें, यहाँ पे गरीब तबका, वो क्वेश्चन होता है गरीब लोगों को ही इंटरटेन करने के लिए या फिर मिडिल क्लास को एंटरटेन करने के लिए ये जो शौकत खानम है ये पॉपुलर है। अगर हम केयर सेंटर की बात करें, जो फैसिलिटीज़ है उसकी बात करें, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। जो केसेस हैं वो भी हमें ये क्लैरिफाई करते हैं कि 100% जो है स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट होता रहा है, और लोग काफ़ी खुश भी हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे एक दफ़ा एक शख्स है, उन्होंने अपने बेटे का जिक्र भी किया, और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करी, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है एंकर्स उनसे सुनाए, हो सकता है शायद अल्लाह इसलिए उनके सामने बात लेकर आता है ताकि वो लोगों से डिस्कस करें। ये बात मैंने ऑफ एयर भी अपने दोस्तों को भी बताया कि किस तरीके से उस शख्स ने पूरा डिटेल वाकया बताया। आज हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब, जो कि CMO है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के। उनसे भी बात करेंगे कैंपेन के हवाले से, की पॉइंट्स पर भी बात करेंगे, और जो न्यू हॉस्पिटल जो कराची में बनने जा रहा है उस पर कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आप हमें कराची के हवाले से बताएं कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल कराची के हवाले से हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, अब इस पर क्या अपडेट है? शुक्रिया जी हमें इनवाइट करने का। आज कराची के हॉस्पिटल का ये अपडेट है कि हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है सितंबर में, 1.5 महीना पहले। DHA सिटी में ये प्रोजेक्ट है, कराची के थोड़ा सा बाहर। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। कंपैरिजन के लिए लाहौर का जो अस्पताल है, जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा और पुराना अस्पताल है, वो 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड है। कराची का अस्पताल इंशाल्लाह 10 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड होगा, 1 मिलियन स्क्वायर फीट, और उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी तकरीबन हर चीज़ लाहौर से दुगनी होगी। क्योंकि जैसे आपने कहा, इसने सिर्फ कराची जितना बड़ा शहर है उसको ही नहीं बल्कि पूरे सिंध को, और जनूबी बलूचिस्तान से भी जो मरीज़ आएंगे इंशाल्लाह उनको भी इस हॉस्पिटल से हम सर्व करेंगे। मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफाई कर दूं, आपने कहा कि 75% का जो फिगर आया था, 75% कंसिस्टेंटली पिछले 26 साल से जितने हमारे पास मरीज़ आए हैं शौकत खानम लाहौर में या पेशावर में, 75% का हमने बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है। अच्छा, जैसे आपने कहा 1.5 से 2.25 लाख नए कैंसर केसेस होते हैं पाकिस्तान में हर साल। उनमें से हम अपने 2 अस्पतालों में तकरीबन 10,000 नए कैंसर के मरीज़ हर साल एक्सेप्ट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक तीसरा अस्पताल होना चाहिए जो कराची में होना चाहिए, ताकि हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, क्योंकि 75% लोगों का हमेशा से फ्री इलाज होता है।
ٹھیک ہے ماشاءاللہ 75% لوگوں کا جو ہے فری علاج ہوتا ہے اور باقی جو دوسرا جو 25% کا جو ریشو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے فنڈز وہ جنریٹ کرتا ہے. اور ہمارے جو لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں ملک بھر میں جہاں کوئی بھی جا کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, اعلیٰ معیار کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے جو پروسیڈز ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ہم علاج بھی کرتے ہیں اور مستحق مریضوں کا اور ہاسپٹل کی فیسلٹیز بھی فردر ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کراچی کا جو ہاسپٹل ہوگا وہ اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا وہ لاہور سے ڈبل ہوگا, کتنے بیڈز ہوں گے, اس کے بارے میں پورا جو ڈیٹیلز ہے وہ بتا دیجیے. یس, سو وہ انشاءاللہ ڈبل ہوگا. یہ 2.5 سال کا پروجیکٹ ہے, سپٹمبر میں ابھی شروع ہوا, کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا. کل اس کی ہم نے فنڈ ریزنگ کیمپین جو ہے وہ فارملی لانچ کی ہے اور اب سے لے کے جب تک انشاءاللہ یہ مکمل نہیں ہوتا تو وہ چلتا رہے گا. 2.5 سال کا پروجیکٹ ہے. سو سمر آف 2023 میں, جولائی یا اگست 2023 میں انشاءاللہ یہ کمیشن ہوگا. جب یہ کھلے گا تو اس میں 288 ان پیشنٹ بیڈز ہوں گے, لاہور میں 200 سے ذرا کم ہے. اس میں 47 آؤٹ پیشنٹ کلینک کے کمرے ہوں گے, لاہور میں 28 کے قریب ہیں. کیموتھراپی جو کہ مین سٹے ہے کینسر ٹریٹمنٹ کا, اس کے لیے ہمارے پاس لاہور میں 30 بیڈ ہیں, یہاں پہ 69 بیڈ ہوں گے 69. لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں, یہاں پہ 16 آپریشن تھیٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, سو اپروکسیمیٹلی اف وی سے اٹس مور دین ایوری تھنگ از ڈبل. ریڈیشن مشینز جو ہیں جو اگین ایک انٹیگرل کینسر کی ٹریٹمنٹ کیموتھراپی سے ہوتی ہے یا ریڈیشن سے یا سرجری سے. سو ریڈیشن کی ٹریٹمنٹ کی مشینیں جو ہیں جن کو لینئر ایکسیلریٹر کہتے ہیں وہ لاہور میں ہمارے پاس 5 ہیں اور کراچی میں ہم نے پلان کی ہیں 10. سو باقی ساری ٹریٹمنٹ فیسلٹیز جو ہیں وہ دگنی ہوں گی کیونکہ یہ اتنا بڑا شہر ہے اور اتنے زیادہ لوگا کو انشاءاللہ اس میں سروس پرووائڈ کریں. ایک اور جو بات کینسر پیشنٹس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پروسیس لمبا ہوتا ہے ان دی فرسٹ پلیس, سیکنڈلی جو نمبر آف پیشنٹس ہیں ان کا ٹریٹ ہونا بھی جو ہے وہ, کیونکہ جب پروسیس لمبا ہو جاتا ہے تو وہ جنرلی مشکل ہو جاتا ہے سب کو کوئکلی انٹرٹین کرنا. تو لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیشنٹس آلریڈی ہوتے ہیں کہ ان کا نمبر آنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے. تو کیا اس سے تھوڑا فرق پڑے گا کراچی کا جب ہاسپٹل آ جائے گا؟ جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی ہماری ٹریٹمنٹ کرنے کی اتنے ہی ہم زیادہ مریض ایکسیپٹ بھی کر سکیں گے اور اتنا ہی کوئکلی پرووائڈ کر سکیں گے ٹریٹمنٹ. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جب ہمارے رولز ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی پیشنٹ ایکسیپٹ ہو جائے فار ٹریٹمنٹ تو 1 ہفتے کے اندر ان کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے سارا کہ ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے, اور ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 2 یا 3 ہفتے کے اندر ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. تو ایکسیپٹنس کے بعد زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا. یہ ایکسیپٹنس کے بعد ڈیلے نہیں ہوتا, یہ پہلے ایکسیپٹنس سے پہلے کا جو معاملہ ہے, ایکسیپٹنس سے پہلے کچھ ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہم ڈائگنوسس کنفرم کر سکیں کہ کینسر ہے یا نہیں, وہی والا ہے جو پہلے ڈائگنوز ہوا اور اس کی سٹیج کیا ہے. کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, ہماری ٹرسٹ ہے لوگوں کی ہمارے اوپر, تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کو سب سے بہتر سچویشن کے لیے یوز کریں, ان مریضوں کے لیے یوز کریں جہاں پہ سب سے زیادہ امکان ہے کہ مکمل علاج ہو سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد آصم صاحب, فنڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو آن اینڈ آف جو ایونٹس ہوتے ہیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے, وہ کینسر پیشنٹس کے لیے جنریٹ تو ہوتے ہیں ایونٹس میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن ویسے جو فنڈز کا طریقہ کار ہے جنریٹ کرنے کا وہ کیسے ہوتا ہے؟ سو تقریباً 50% جو ہمارا بجٹ ہے وہ زکوٰۃ اور عطیات سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہر سال. زکوٰۃ زیادہ تر لوگ رمضان کے دوران دیتے ہیں. ٹریڈیشنلی زکوٰۃ کے ہم فنڈ ریزز کرتے ہیں, افطاریاں وغیرہ کرتے ہیں جہاں لوگ آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں. بٹ بینکس میں ہمارے ساروں میں اکاؤنٹس ہیں, اس میں کبھی بھی کوئی بھی جا کے شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا سکتا ہے, چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا عطیات. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا ڈونیشنز ہیں, وہ سارا سال چل سکتا ہے. ہماری ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 7770 پہ اگر آپ ایک SMS بھیجیں تو 20 روپے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کراچی کے ہاسپٹل کی جہاں تک فنڈ ریزنگ کا تعلق ہے, کراچی کا جو پروجیکٹ ہے وہ 9 ارب روپے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر خرچ ہوں گے 2.5 سال میں, اور 4 ارب روپے کی اس کی اکوپمنٹ آئے گی. تو یہ ٹوٹل 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس میں بھی آپ
ایک کمرہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ایک وارڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کوئی مشین ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی پورا مینیو ہماری ویب سائٹ پہ ہے. اور کم سے کم ہمارا کیمپین بھی آج کل چل رہا ہے کہ آپ ایک اینٹ کے پیسے ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کا اس کام میں. ایک اینٹ کے پیسے کتنے ہیں؟ وہ ویری کرتا ہے, اگین اٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے ایگزیکٹلی کیا ڈونیٹ کرنا ہے, لیکن ایک اینٹ کے لیے آپ 100 روپے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کوئی منیمم نہیں ہے جو آپ ڈونیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ باقاعدگی سے ڈونیٹ کریں. آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کریں, اپنے کریڈٹ کارڈ سے سیٹ اپ کریں کہ ہر مہینے میں 1000 یا 5000 دوں. ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ باکسز بھی دکھتے ہیں رینڈملی بہت ڈفرنٹ آؤٹ لیٹس کے اوپر, جو کچھ برانڈز ہیں ان کے اوپر بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں. تو کیا وہاں پہ جو ہے بالکل ہی شور ہو کر بندہ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ بالکل, ایبسلیوٹلی جی. وہ ہم خود سروس کرتے ہیں. اور وہ ہمارے جو ریپیوٹیبل جو لوکیشنز ہوتی ہیں انہی پہ ہم رکھتے ہیں. اور وہ آپ بالکل کانفیڈنس سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, کوئی ڈاؤٹس اس میں نہیں آنے چاہیے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو تمام تر آپ نے بتا دیا پروسیجر کہ کس کس طریقے سے جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جو آؤٹ لیٹس جہاں پہ موجود ہیں آپ کے باکسز, وہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تھرو بینک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں, فنڈ ریزرز میں کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جا کر جو ہے وہاں پہ کانٹیکٹ کر کے کر سکتے ہیں. اور آپ نے کچھ ڈیجٹس بھی شیئر کیے, آپ نے بتایا کہ اس پہ بھی ایس ایم ایس, تھرو ایس ایم ایس کس جو ڈیجٹس ریپیٹ کر دیجیے گا 770 کے اوپر بھی جو ہے آپ میسج کر سکتے ہیں, اور 20 روپیز جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوں گے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. گزارش ہے تمام تر ویورز سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ضرور ڈونیٹ کیجیے گا, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. نہ صرف اس دنیا میں آپ کو اس کا اجر ملے گا, بلکہ آخرت میں بھی جو ہے آپ سب کے لیے یہ ضرور اچھا ثابت ہوگا. کیونکہ اگر ہم ڈیڈز کی بات کریں, اپنے اعمال کی بات کریں, تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا بینیفٹ ہمیں اس دنیا میں ہوتا ہے, انسٹنٹ ہوتا ہے, اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں ہمارے صدقہ جاریہ جن کو ہم کہتے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں. تو کینسر پیشنٹس جو ہیں ایک اتنا تکلیف میں وہ ہوتے ہیں آلریڈی, اور اوپر سے ہمارے ملک میں جو حالات ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, یا اس وقت سے ہٹا کے ہم دیکھ لیں پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے اپنے حالات ملک کے دیکھے ہیں. بہت مشکل علاج ہے کینسر کا, بہت زیادہ ٹریٹمنٹ میں پیسے لگتے ہیں. تو آپ سب ضرور ڈونیٹ کیجیے گا. مزید آپ ہاسپٹل کی طرف ہم آ جاتے ہیں اور اس پہ بتائیے گا. جیسے میں نے کہا, ہاسپٹل 2023 کی سمر میں انشاءاللہ کھلے گا. اس میں جو سروسز ہوں گی وہ کیونکہ ہم کینسر ہاسپٹل ہیں تو کینسر سینٹرک ہی ہوں گی. میڈیکل آنکولوجی جو کہ دوائیوں سے کینسر کا علاج کرتے ہیں, کلینکل اینڈ ریڈیشن آنکولوجی جو کہ بجلی کی شعاؤں سے ٹریٹ کرتے ہیں, اور سرجیکل آنکولوجی آپریشن کے ذریعے جو کینسر کا علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری ڈائگنوسٹک سروسز ہیں. ریڈیولوجی, لیبارٹری کلیکشن سینٹرز کا ذکر کیا, اور وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ کنٹینیوسلی ہمارے کلیکشن سینٹرز کو بھی سپورٹ کریں گے, کیونکہ اس میں آپ اپنے لیے ٹیسٹ کروائیں, اعلیٰ معیار کا آپ کا ٹیسٹ ہو, اور آپ کسی مستحق مریض کے علاج میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جو ہماری امیجنگ اور ریڈیولوجی کی فیسلٹیز ہیں, سی ٹی اسکینرز, ایم آر آئی اسکینرز, ہم نے ہمیشہ کٹنگ ایج پہ ہم رہتے ہیں. ٹیکنالوجی کے سب سے لیٹسٹ اور بیسٹ اکوپمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے اچھی فیسلٹیز اپنے کینسر پیشنٹس کو پرووائڈ کر سکیں. آج سے کوئی 12 سال پہلے ہم نے پاکستان کا سب سے پہلا پیٹ سی ٹی اسکینر لاہور میں لگایا تھا. اس کے بعد دوسرا یہاں کراچی میں, اور پھر پشاور میں بھی ہم نے لگایا. تو اس ہسپتال میں بھی انشاءاللہ کراچی میں جو شوکت خانم کھل رہا ہے, اس میں نہ صرف یہ ساری اکوپمنٹ ہوگی, بٹ جو لیٹسٹ اس میں امیجنگ میں ٹیکنالوجی آئی ہے جس کو پیٹ ایم آر آئی کہتے ہیں, پیٹ اسکینر پلس ایم آر آئی اسکینر ایک ہی مشین میں, وہ بھی ہم انسٹال کریں گے. سملرلی جو ریڈیشن کے جو علاج کی ٹریٹمنٹ کی مشینیں ہیں وہ بھی جدید ترین اور اعلیٰ معیار کی مشینیں اس ہاسپٹل میں انسٹال ہوں گی. کراچی وہ شہر ہے جس نے اس ملک کو چیریٹی کا اور فلانتھرپی کے بارے میں سب کو سکھایا. سب سے پرانا ٹریڈیشن چیریٹی کا اس شہر کا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب ہمارے اس ہاسپٹل کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, اور جیسے کراچی والوں نے پچھلے 25 سال سے لاہور کے لیے کنٹریبیوٹ کیا تھا, تو اب وقت ہے کہ باقی پاکستان والے بھی, کراچی میں ہاسپٹل بن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دل کھول کے تو کنٹریبیوٹ کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, مزید پروجیکٹ اوور ویو کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے دل کھول کر احتیاط دیں, اور شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے لیے آپ لوگ سب بھی اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں. آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर कि कराची के प्रोजेक्ट में जो है क्या खासियत है, वो डबल होगा प्रॉब्ली इंशाल्लाह, और काम उस पर स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने डोनेशंस करने हैं दिल खोल कर, साथ ही साथ हमने कुछ उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बात किया, उनकी जो वो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर हमने बात किया। अब ज़रा जानेंगे हम डॉक्टर साहब से कि जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, जिस भी कैंसर पेशेंट के साथ आते हैं, तो वो किस तरीके से उनका एकोमोडेशन कैसे होता है, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके पास ना तो इतने ज़्यादा फंड्स हैं कि वो अपने लिए कहीं रहने की जगह ढूंढ सकें, कुछ कर सकें। तो डॉक्टर साहब, इसमें कोई कहीं पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल। सो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा DHA सिटी में बन रहा है, जो कराची से ज़रा बाहर है। हमने कहा कि इंटीरियर सिंध से भी हम उम्मीद करते हैं कि मरीज़ इसमें आएंगे, जनूबी बलूचिस्तान से भी आएंगे। सो कराची में एंटर करने से पहले ये हाईवे पे नज़र आता है प्रोजेक्ट। तो क्योंकि दूर है और क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा होता है, अक्सर 6-6 हफ्ते लोगों को रहना पड़ता है, तो लाहौर में हमने ये किया हुआ है कि हमने 3 मुसाफिर खाने डेवलप किए हैं हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, जो हमारे सपोर्टर्स ही हमें मदद करते हैं और चलाते हैं हमारे लिए, जिसमें मरीज़ और उनके लवाहिकीन को मुफ्त रहने की फैसिलिटी होती है। मील्स भी वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के दौरान जितनी भी देर उनको लाहौर में रहना पड़े वो वहाँ रह सकते हैं, और वो हॉस्पिटल से बिल्कुल चंद गज़ के फासले पे हैं। तो इसी तरह की फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस हॉस्पिटल के लिए भी बनेंगी, ताकि जो लोग दूर दराज से आ रहे हों उनके लिए आसानी हो वहाँ रहने की, उनको रोज़ ट्रैवल ना करना पड़े इलाज फराहम करने के लिए। तो यानी ये मुसाफिर खानों की जो फैसिलिटी है, ये भी इसको भी मद्देनजर रखा गया है इसी फैक्ट को कि जो दूर दराज से आ रहे हैं, ताकि उनको एंटरटेन किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एज रेशो बता दीजिए, किस एज के लोग जो हैं ज़्यादा हॉस्पिटल आते हैं इलाज के लिए, या फिर लोगों को क्या मेजॉरिटी पेशेंट्स को देर से पता चलता है, देर से मालूम होता है कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं? सो जैसे हमने शुरू में बात की थी, तकरीबन 2.25 लाख नए कैंसर्स डायग्नोस होते हैं पाकिस्तान में हर साल या डेवलप होते हैं। उनमें से 60,000 से लेके 1,20,000 मरीज़ों की उसी साल में अमवात हो जाती हैं, क्योंकि वो इतने लेट आते हैं डॉक्टर के पास, उनको पता नहीं चलता है, या वो गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, उनको किसी और बीमारी का इलाज किया जा रहा होता है। तो अगर वो अर्ली प्रेजेंट करें तो वो बहुत ज़्यादा उनमें से बिल्कुल 100% इलाज के काबिल होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 89% जो मरीज़ होते हैं वो अडल्ट्स होते हैं। 11% हमारे यहाँ बच्चे आते हैं कैंसर के साथ। बच्चों में बहुत ज़्यादा हाई रेट है क्योर का, कैंसर का। तो अगर बच्चों में कैंसर हो तो नेचुरली फैमिली के लिए तो वो बड़ा शैटरिंग होता है, लेकिन अक्सर बहुत अच्छा आउटकम होता है, ट्रीट हो सकता है वो। जो बाकी कैंसर्स हैं वो तकरीबन 45,000 हमारे पास मरीज़ आते हैं हर साल। हमारे जो वॉक इन क्लिनिक्स हैं पेशावर में, लाहौर में और कराची में, उनमें से हम तकरीबन 10,000 एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और इसीलिए हम अब कराची में नया अस्पताल बना रहे हैं, ताकि हम इसको तकरीबन डबल कर सकें या 2/3 से और बढ़ा सकें। हर स्टेज के ही आते हैं मरीज, बट यस ज़्यादातर एडवांस स्टेज के आते हैं। अर्ली स्टेज के हमारे पास कम आते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एडवांस स्टेज के जो पेशेंट्स हैं वो ही आ रहे होते हैं? कुछ क्या कैंसर के कुछ सिम्टम्स इतने ऑब्वियस नहीं होते हैं क्या? कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसमें पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली मालूम नहीं हो पाता कि वो इस मर्ज में मुब्तला है। ये कंडीशन क्या है? सो एक तो ये कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स हैं। बट अगर हम सबसे जो कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, वो ख़वातीन में छाती का कैंसर है। हमारे यहाँ भी वो तकरीबन 50% मरीज़ ख़वातीन हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तकरीबन जी। और उनमें तकरीबन सारे केसेस में लेट लोग इसलिए होते हैं कि उनको या तो वो सेल्फ एग्जामिन करते नहीं, अपने छाती का खुद मुआयना करती नहीं ख़वातीन बाकायदगी से, या वो करती हैं गिल्टी महसूस होती है तो उसको इग्नोर करती हैं, या वो डर जाती हैं, या वो शर्माती हैं किसी को बताते हुए। ये प्रिंसिपल कॉज है डिले होने का। और बाकी this is the case about females. Now coming to the male case. So male cases में मर्द हजरात में सबसे जो कॉमन कैंसर है हमारे यहाँ वो लंग कैंसर है, फेफड़े का कैंसर। और तो इसकी वजह? इसकी वजह स्मोकिंग है, तंबाकू का इस्तेमाल। 100%, इसमें तो कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये तो कंफर्म्ड है। और ये इंटायरली प्रिवेंटेबल कैंसर है। लेकिन उसका भी कुछ तो ये है कि उसके सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कोई ऑब्वियस ऐसे सिम्टम्स शुरू में नहीं होते कि ये कैंसर ही है। स्मोकर्स को अक्सर खांसी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा खांसी होती है तो वो सोचते हैं कोई ऐसी बात नहीं है।
اگر خون آنے لگے کھانسی کے ساتھ یا کسی اور جگہ سے تو وہ ایک کنسرننگ سمٹم ہے کہ خدا نخواستہ کینسر نہ ہو. سملرلی اگر کسی کا وزن کم ہو رہا ہو, مسلسل بخار چل رہا ہو, بھوک ختم ہو جائے, الٹیاں زیادہ آنے لگیں, کوئی بھی سمٹمز جو ایک آدھ ہفتے 2 ہفتے سے زیادہ چل رہے ہوں, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لنگ کینسر کا آپ نے ذکر کیا, اس میں انیشلی یعنی وہ اگنور اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو کھانسی رہتی ہے تو وہ اس کو اس ایسپیکٹ کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح جو کھانسی ہمیں ہو رہی ہے. اور کیا اگر کوئی پیشنٹ, اچھا اس میں بھی کوئی کیٹیگری آپ نے ڈائگنوز آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لنگس کے حوالے سے پیشنٹس آئے لنگس کینسر کے, تو کیا ان کا ڈائٹ کیا تھا, ان کا روٹین, ان کی رجیم کیا تھی, ہیلتھ کیئر رجیم, کیا یہ تمام ایسپیکٹس بھی اثر انداز ہوتے ہیں کسی پیشنٹ کے اوپر؟ کچھ کینسرز میں ڈائٹ کا زیادہ رول ہوتا ہے. میرے خیال سے, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لنگ کینسر پہ, لیکن میرے خیال سے لنگ کینسر میں ڈائٹ کا اتنا رول نہیں ہے. لنگ کینسر میں پرنسپلی تو اسموکنگ کا تعلق ہے. کچھ اور بھی مائی پوائنٹ از کہ فار انسٹنس اگر کوئی اسموکر ہے اور اس کی جو ہیلتھ کیئر رجیم ہے باقی اس کی جو ہے بہتر ہے, وہ ایکسرسائز کر رہا ہے یا سوئمنگ بھی کر رہا ہے, اپنا اوور آل خیال رکھ رہا ہے, ڈائٹ بھی اچھی ہے, تو پھر بھی اس کو اتنا ہی وہ افیکٹ کرے گا. اسموکنگ کا جو رسک ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. تو اور جو بچے ہوتے ہیں ان میں کون سا سب سے زیادہ؟ بچوں میں سب سے کامن کینسر خون کے کینسر ہیں, لیوکیمیا, اور پھر لمفوما جو کہ وہ غدود کا کینسر ہوتا ہے, جو لمف نوڈز ہوتے ہیں جسم میں, ان کا کینسر. لیکن اگین بچوں میں بہت بہتر کیور ریٹس ہیں اڈلٹس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. سو بچوں کا بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کوئی بخار ہونے لگے, بلیڈنگ ہونے لگے ایب نارمل قسم کی, وزن کم ہو رہا ہو, تو فوراً ڈاکٹر کو چیک کروائیں, ٹیسٹ کروائیں. فار انسٹنس اگر ہم کسی بچے کی بات کریں, وہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, کیور ہو رہا ہے, وہ ان کی آلموسٹ کنڈیشن اچھی ہو جاتی ہے اور ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے, تو کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے, اچھا ایک اور یہ کنسرن پہلے کلیئر کر دیجیے گا, پھر میں بچے کے اس کنسرن کے اوپر آتی ہوں, کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کینسر جو ہے اٹس ناٹ ٹریٹیبل ایٹ آل, اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ سمپلی کچھ وقت کے لیے ٹریٹ ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ myth ہے یا صداقت ہے؟ یہ کمپلیٹ myth ہے. اگین میں نے جیسے کہا کہ کینسر ایک بیماری نہیں, پھیپھڑے کا کینسر اور بریسٹ کینسر ایک چیز نہیں ہے, فرق بیماریاں ہیں. لیکن تقریباً ہر کینسر ارلی سٹیج میں یا تو مکمل علاج ہو سکتا ہے, یا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, ہائی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اس کا مکمل علاج ہو جائے گا. لیٹ سٹیجز میں زیادہ تر کینسرز جو ہیں ان کا مکمل علاج نہیں کیا جا سکتا, لیکن سروائیول بڑھائی جا سکتی ہے, کوالٹی آف لائف امپروو کی جا سکتی ہے. کچھ کینسرز ہیں تھوڑے سے جو لیٹ سٹیج میں بھی کیوریبل ہوتے ہیں. سو یہ کہنا کہ کوئی بھی کینسر کیوریبل نہیں ہے, صرف وقت بڑھاتے ہیں, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بچوں کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ کیور ہو جائیں, اس کے بعد کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو دوبارہ ہو سکتا ہے؟ سو اگین اٹ ڈپینڈس کہ کون سا ٹیومر ہے, کس قسم کا ہے. اب یہ ذرا لمبی بات ہو جائے گی. لیوکیمیا میں فار انسٹنس بلڈ کینسر میں اب اس کی مولیکولر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی بھی سب ٹائپس ہوتی ہیں, تو ان کی ویریبل سروائیول ریٹس ہوتے ہیں. بٹ ارلیئر دا ڈائگنوسس تو زیادہ لائکلی ہے کہ اس کا مکمل علاج ممکن ہوگا. ٹھیک ہے. جب پیشنٹس آتے ہوں گے آپ کے پاس ہاسپٹل میں, فیملی بھی ظاہر ہے وہ درد سے گزرتی ہوگی, نہ صرف پیشنٹ, اوپر سے جو پیسے کا جو معاملہ ہے. شروع میں جب آتے ہوں گے پیشنٹس, کیا ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل میں؟ کیا آپ لوگ ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیشنٹ کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے, ان کی فیملی کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے؟ اس طرح کا ہمارے یہاں بالکل, ہمارے یہاں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سروسز بھی ہیں اور سائیکائٹرسٹس بھی ہیں جو فل ٹائم ہمارے یہاں ہی کام کرتے ہیں, اور وہ یہی کام کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے وہ اویلیبل ہیں. بچے جب کینسر کے لیے ٹریٹ ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کی بھی ہم کاؤنسلنگ آفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی بہت آبویسلی اسٹریس ہوتا ہے. اور جو ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو کینسر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ان میں بھی یہ اسٹریس, کانسٹنٹ اسٹریس کی وجہ سے برن آؤٹ کا رسک ہوتا ہے. تو اسٹاف کے لیے بھی ہم کاؤنسلنگ ریکمینڈ کرتے ہیں, جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ڈائریکٹلی کینسر پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, میں بات کر رہی تھی ایک دفعہ بریسٹ کینسر کے اوپر ایک ڈاکٹر سے, انہوں نے بتایا کہ یہ جو اسٹریس ہوتا ہے, اسٹریس ایلیویٹ کرتا ہے اس کو اور مزید جو ہے پش کرتا ہے کینسر کو. کیا یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے؟ اگر زیادہ اسٹریس لیتے ہیں تو کینسر جو ہے بگڑ سکتا ہے اس میں, یا وجہ بن سکتا ہے؟
تو اسٹریس کی اوور آل افیکٹ ہوتا ہے ہیلتھ پہ، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے ڈائریکٹ افیکٹ کینسر کے گروتھ پہ تو اس کا نہیں ہے. اچھا، لیکن افیکٹ کرتا ہے. یس بالکل، اسٹریس کے افیکٹس تو ہیں. یہ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ اسٹاف کی، پھر اس کے ساتھ پیشنٹس اور ان کی فیملی کی کاؤنسلنگ، اس میں ان کو بہتر جو ہے جو اسٹاف ہے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکے، اور جو مریض ہیں اور ان کی فیملی ہیں ان کو سپورٹ کے لیے یہ سٹارٹ میں کرنا پڑتا ہے؟ صرف کاؤنسلنگ کا پروسیس سٹارٹ کا ہوتا ہے یا تھرو آؤٹ آن اینڈ آف؟ ہم سٹارٹ میں سب کو آفر کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بچوں کی بات ہے، اینڈ بعد میں اٹس اویلیبل جب بھی کسی کو ضرورت ہو یا ان کے ڈاکٹر کا خیال ہو کہ سو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. مریض کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کاؤنسلنگ یا اسٹریس ہو رہا ہے تو ہمیں کسی کو علاج کے لیے دکھائیں اس کے لیے، یا ڈاکٹر ڈائریکٹلی بھیج سکتا ہے ان کو. دونوں آپشنز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسٹریس ہے، کیا یہ جو بچے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں کیا ان میں بھی پایا جاتا ہے؟ ان میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں پلے تھراپسٹس ہیں فل ٹائم، جو پلے رومز ہیں ہمارے ہسپتال میں، آؤٹ پیشنٹس میں بھی، ان پیشنٹس میں بھی، آپریشن تھیٹر میں بھی اگر بچے جائیں آپریشن کے لیے تو ان کے لیے وہاں پہ بھی پلے روم بنا ہوا ہے. پلے تھراپسٹس ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آلسو ہم ایجوکیشنل پروگرام چلاتے ہیں ہاسپٹل میں، کیونکہ خاص طور پہ جیسے بلڈ کینسر ہے بچوں میں، اس کا 2.5 سال تقریباً علاج چلتا ہے. تو اس دوران بچوں کی ایجوکیشن بھی افیکٹ ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں وہ اسکول میں نہیں جا رہے تھے، تو ہمارے ہاسپٹل میں اپنے ٹیچرز ہیں ہمارے جو ایج اپروپریٹ جو کریکولم ہوتا ہے عمر کے مطابق وہ ان کو پڑھاتے ہیں. تو کئی ہمارے بچے اب 3 4 جماعتیں ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہیں اس طرح. زبردست. یہ میرے خیال سے یہ پوائنٹ تو شاید اس کے بارے میں اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو یہ تو ایک ویلیو ایڈیشن ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے کہ وہاں پہ بچوں کو نہ صرف ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، فری آف کاسٹ ہو رہا ہے، ان کو کاؤنسلنگ بھی مل رہی ہے، ان کی جو سائیکالوجیکل ٹریننگ ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے، ان کی ایجوکیشن ٹریننگ بہتر ہو رہی ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ نے کچھ میرے خیال سے شاید 2 پوائنٹس مجھے ایسے بتایا آج جو مجھے شاید آج پہلی مرتبہ معلوم ہے، جو کہ سائیکالوجیکل تھیراپی کے حوالے سے، دوسرا ایجوکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے. مزید پروجیکٹ کے حوالے سے کیا آپ بتانا چاہیں گے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شوکت خانم نے اپنا ایک بینچ مارک بنا لیا ہے، پاکستان میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے کہ ایک تو پائنیئر رہا، خان صاحب کا جو ویژن تھا اسے نہ صرف ہم نے اس کو اچیو کیا بلکہ اپنے جو طریقہ کار ہے کام کے اس سے بھی اپنے آپ کو منوایا. سو ہمارے جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوالٹی اور ایکوالٹی پرووائڈ کریں سب کو، کہ اعلیٰ معیار کا علاج ہو اور سب کے لیے ایک جیسا ہو، خود فرق نہ کیا جائے ان میں جو خود پے کر رہے ہیں اور ان میں جن کے لیے کسی اور نے پے کیا ہے. ہسپتال کو تو سب کے لیے ہی پیمنٹ ملی ہے، یا ڈونرز نے دی ہے یا پیشنٹ خود دے رہے ہیں. ہمارا کیا یہاں پہ کوئی بیہیویئرل چینج کسی کا آپ کو محسوس ہوتا ہے، یا پھر کہیں پہ کوئی ایسی کنڈیشن آپ لوگ کو فیس کرنے کو ملتی ہے جدھر آپ کو شاید ہینڈل کرنے کی کوشش کرنا پڑے کہ ظاہر ہے ایلیٹ سے بھی آ رہا ہے، مڈل سے بھی آ رہا ہے، اور پھر دوسری کلاسز سے بھی لوگ آ رہے ہیں وہاں پر، تو کیا آپ کو وہاں پر ٹیکل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ وہ اس طریقے سے نہیں آتا ہے؟ بہت سالوں سے اب ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، بیکاز ہمارا کلچر ویل اسٹیبلشڈ ہے، سب کو پتا ہے. اکثر جو لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈونرز بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی بھی زکوٰۃ اور عطیات ہمیں ہی دیتے ہیں. تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے آ کے کہ واقعی یہ صرف باتوں کی وہ نہیں ہے، ہر جگہ ایکول ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ویٹنگ ایریا میں بھی سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے جو ان پیشنٹ رومز ہیں وہ سارے 2 مریضوں کے لیے ہوتے ہیں، سنگل رومز نہیں ہیں. اور اکثر ایک پین پیشنٹ اور ایک سپورٹڈ پیشنٹ ایک ہی کمرہ شیئر کر رہے ہوں گے، ان کو دونوں کو ایک ہی فیسلٹیز ملتی ہیں، اور سب کو نظر آتا ہے کہ سب کے ساتھ بیہیویئر، ٹریٹمنٹ سب ایک جیسی ہوتی ہے، اور بہت اعلیٰ معیار کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کی جائے. سو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو، اس مشن کو فردر کرنے کے لیے ہم اپنی تیسرا شوکت خانم کا تیسرا اور پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ہمارے جو دونوں لاہور اور پشاور کے ہاسپٹلز ہیں وہ کوالٹی کی وجہ سے JCI ایکریڈیٹڈ بھی ہیں. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل وہ ادارہ ہے جو امریکہ کے ہاسپٹلز کو ایکریڈٹ کرتا ہے، اور انہی سٹینڈرڈز کے مطابق وہ باہر کے ملکوں میں بھی ہاسپٹلز کو آڈٹ کرتے ہیں آ کے. اور ہمارا لاہور کا ہسپتال 2018 میں اور پھر پشاور کا 2019 میں ایکریڈٹ ہوئے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ صرف ہماری کہنے کی بات نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہاں آپ کا کوالٹی کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول کا ہے. پاکستان میں اس وقت 4 JCI ایکریڈیٹڈ ہاسپٹلز ہیں، جن میں سے 2 شوکت خانم کے ہیں.
تو انشاءاللہ اسی اسٹینڈرڈ کا اس کے بارے میں بتائیں گے ایکریڈیشن کے بارے میں what this basically is about. So what this means is وہ جوائنٹ کمیشن ایک امریکن آرگنائزیشن ہے, وہ آ کے 5 دن کا سروے کرتے ہیں آپ کے ہسپتال کا, سارے آپ کے پروسیسز دیکھتے ہیں کہ مریض داخل کیسے ہوتا ہے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ کیا ہے, نرسز کی ٹریننگ کیا ہے, کھانا کیسے بنتا ہے, فائنینشیل سروسز کیسے پرووائڈ کی جاتی ہیں, لیب میں جا کے کیسے چیک کرتے ہیں, ہر چیز چیک کرتے ہیں وہ شروع سے اخیر تک. ٹھیک ہے, اور ان کے سٹینڈرڈز پہ آپ اگر پورے اتریں تو پھر آپ کو ان کی اپروول کی جو سیل ہوتی ہے وہ ملتی ہے. اچھا, زبردست. ایک شارٹ بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں کہ ڈسپلن جو ہے یہ اتنا ماشاءاللہ کیسے آیا اور اب تک کیسے ویل مینٹینڈ ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹلز میں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے شوکت خانم کی جو ایکریڈیشنز ہیں, سرٹیفکیشنز ہیں, ان کے اسٹینڈرڈس کے اوپر. کوالیفائی کرتا ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق, اور پاکستان میں ٹوٹل 4 ہاسپٹلز ہیں صرف جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں, جن سرٹیفکیشنز اور ایکریڈیشنز کا وہ بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, میں ڈسپلن کا سوال کر گئی تھی آپ سے کہ اتنا ٹیم میں ڈسپلن کیسے ہے ماشاءاللہ. کانسٹنٹ محنت اور ایفرٹ کی وجہ سے, بٹ پرائمرلی کیونکہ میرے خیال سے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ہمارے مشن میں, جو کہ جیسے میں نے کہا وہ یہ ہے کہ ہم سب کو برابر ٹریٹ کریں, سب کو اعلیٰ معیار کی ٹریٹمنٹ کریں, اور جو خان صاحب نے ویژن دی تھی 26 سال پہلے کہ ایک ماڈل انسٹیٹیوشن بنے جو دکھائے کہ پاکستان میں بھی یہ پاسبل ہے ایکسلنس اچیو کرنا. یہ صرف ایک ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے کہ باہر بس یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اور آئی تھنک ہم نے پچھلے 26 سال میں یہ دکھایا ہے کہ پاکستان میں بھی آپ ایکسلنس اچیو کر سکتے ہیں, یہ چیزیں ممکن ہیں ہمارے یہاں بھی. اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں الحمدللہ پاکستان میں جہاں پہ یہ ویزیبل ہے اور جنہوں نے یہ پروو کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کراچی کے جو ہاسپٹل ہے اس کی ٹیریٹری کے حوالے سے. یہ ہر چیز میں جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ڈبل جو کہ لاہور والا ہاسپٹل ہوگا, اور اس میں ظاہر ہے اسٹاف بھی زیادہ ہوگا, اس میں بیڈ زیادہ ہوں گے, اس میں جو ہے اوور آل ایک ٹیریٹری جو ہے ہاسپٹل کی یہ بڑی ہوگی, اور اس میں جو کینسر پیشنٹس ہیں وہ زیادہ ٹریٹ ہوں گے. اس میں صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ 2 صوبے جو ہے 2 صوبوں کے پیشنٹس کیٹر ہوں گے. اس پروجیکٹ میں ظاہر ہے جس طرح باقی کے 2 ہاسپٹلز ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق, یہ بھی ویسے ہی آپریٹ ہوگا. اس کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انیشلی, یا آپ کی ڈسپلن ٹیم ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ہینڈل کر لیں گے اسٹارٹ سے؟ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہمارے اب کچھ ایکسپیرینس بھی ہے. ہم نے 2015 میں اپنا دوسرا ہسپتال کمیشن کیا تھا پشاور میں, کیونکہ اس وقت تقریباً 30% ہمارے جو مریض لاہور میں آتے تھے وہ خیبر پختونخوا اور افغانستان سے آتے تھے, تو اس لیے دوسرا ہسپتال وہاں بنا تھا. تو کچھ وہ بھی ایکسپیرینس ہے. نیچرلی چیلنجز تو ہوں گے. سب سے بڑا اس وقت تو چیلنج ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا. جیسے میں نے کہا 13 ارب روپے کی ضرورت ہے, اور یہ کل آپ لوگوں نے اس کو لانچ کل اس کا فنڈ ریزنگ کیمپین آفیشلی لانچ کیا ہے. تو لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہمیشہ ہمارے سپورٹرز نے ہمیں آ کے دل کھول کے زکوٰۃ اور عطیات دی ہیں. زکوٰۃ سے تو ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, عطیات سے ہسپتال بنتا ہے, زکوٰۃ سے کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ ڈفرینس ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے کنسٹرکشن نہیں ہوگی, وہ عطیات سے ہوگی, یعنی کہ چیریٹی اور جو خیرات ہوگی اس سے آپ لوگ جو ہیں کنسٹرکشن کریں گے, اور جو زکوٰۃ ہوگی اسے ڈائریکٹلی کینسر کے پیشنٹس کو ٹریٹ کریں گے. تو یہ 2 چیزوں میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا ہے. آپ کے جو فنڈس کو چیریٹی کے لیے جو آپ خیرات کے لیے جو دے رہے ہیں وہ الگ جگہ پر لگ رہے ہیں, جبکہ زکوٰۃ جو ہے یعنی کہ کنسٹرکشن کے اوپر لگ رہے ہیں, انفراسٹرکچر کے اوپر لگ رہے ہیں. اور کیا جو مشینز اور اکوپمنٹس ہوں گی وہ بھی جو عطیات ہوں گے انہی فنڈ سے ہوگا؟ میں پھر سے ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں. زکوٰۃ جو ہے وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ استعمال ہوتی ہے, اور جس سال میں دی جاتی ہے اسی سال میں خرچ کرتے ہیں, وہ سیو نہیں ہوتی ہے, اگلے سال تک نہیں چلا سکتے. عطیات جو ہیں ڈونیشنز, ڈائریکٹڈ ڈونیشنز, کوئی اسپیسیفکلی کراچی کے لیے دے یا لاہور کے لیے, اس سے ہم کنسٹرکشن اور جو ڈیولپمنٹ اور کیپٹل اکوپمنٹ مشینری وغیرہ وہ اس سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر ہم دیکھیں اس فنڈس کو تو دونوں ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں, کیونکہ کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, جو مشینز وہاں پہ رکھی جائیں گی اور جس سے لوگ ٹریٹ ہوں گے, تو یہ تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہی رہے گا. تو اس میں ڈونیشنز کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے. جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس میں ڈیفینیٹلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈونیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہرگز کہ آپ جو ہے بلینز میں ڈونیٹ کریں یا اس کو لاکھوں میں ڈونیٹ کریں, آپ ہزاروں میں بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مزید اگر ہم بات کرتے ہیں کراچی کے ہاسپٹل کے لیے,
لگ بھگ کتنا ٹائم پیریڈ آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن بنائی ہوئی ہے کہ کراچی ہاسپٹل جو ہے کینسر ہاسپٹل بن جائے گا؟ یہ ہمارا 2.5 سال کا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ پروجیکٹ چلے گا. تو اس وقت اندازہ یہ ہے کہ سمر آف 2023 جولائی یا اگست میں انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے 1-2 مہینے ہمیں اوپر لگیں کمیشننگ میں, مشینز کی ٹیسٹنگ وغیرہ میں, اس سے پہلے کہ ہم مریض لینا شروع کریں. بٹ انشاءاللہ 2023 کے اخیر تک اس کے دروازے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ مریض کا علاج شروع ہو جائے گا اس ہسپتال میں. ٹھیک ہے. یہ جو انشاءاللہ جو سٹارٹ ہو جائے گا 2023 تک پرابلی انشاءاللہ ہو جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوڈ ہے آپ کے لاہور سے اور پشاور سے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ان کی برانڈنگ آلریڈی ہو چکی ہے تو لوڈ وہیں پر آتا رہے گا شروع میں کچھ عرصے ہی؟ کئی سالوں سے ہماری کراچی میں بھی ایک ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے کہ DHA فیز 7 ایکسٹینشن میں, جہاں ہم ڈائگنوسس بھی کرتے ہیں, تھوڑا کیموتھراپی سے ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. زیادہ تر مریض ہمارے اس میں کراچی میں جو ٹریٹ ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. لاہور بھی آتے ہیں کچھ مریض, پر وہ بہت زیادہ نمبرز میں نہیں ہوتے کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے. ہمارا نہیں خیال کہ اس کے کھلنے سے وہاں پہ نمبرز کچھ کم ہوں گے, بلکہ اس کی اپنی ایک پاپولیشن بیس ہوگا جس سے یہ پیشنٹس آئیں گے. ادھر بھی اتنے آتے رہیں گے اور ادھر بھی اور آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ آن گوئنگ ہے, یہ سپورٹ ہمیں ہمیشہ ہی ضرورت ہوگی پبلک کی. اور ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کریں, کوئی فرق نہ کریں لوگوں میں, اور غریبوں کا علاج کرتے رہیں, تو ہم نے 26 سال سے دیکھا ہے کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات لوگ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے. Once I met a person, actually وہ بتا رہے تھے, وہ ڈرائیور ہی تھے, تو وہ مجھے اپنے بیٹے کا ذکر کر رہے تھے, اور رینڈملی انیشلی مجھے لگا کہ وہ شاید ایسے ہی مجھ سے کچھ پولیٹیکل ٹاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات وہ 1-2 کرتے رہے, اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ میرا اتنا پیسہ لگ چکا تھا اپنے بیٹے کے اوپر, اور پھر مجھے کسی نے بتایا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بولا میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں. پھر ان کے بعد انہوں نے جو ہے بتایا کہ مجھے ایون ٹکٹ کے پیسے بھی جو ہے دیے گئے. سو دس واز وین آئی لرن سم تھنگ. اور میں نے یہی بات جو ہے ندا یاسر سے بھی سنی, ان کو بھی کسی نے بتایا تھا. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ فرسٹ اسپلٹ سیکنڈ آئی واز کنفیوزڈ کہ یہ ساری سچویشن تو میرے بیٹے کا علاج ہوا مجھے ایگزیکٹلی کسی بندے نے بتایا تھا. تو وہ پوری سٹوری جو انیکٹ کی تھی ندا یاسر نے اپنے مارننگ شو میں, وہی ایگزیکٹ وہی سٹوری مجھے بھی آلریڈی میں بھی سن چکی تھی. اور وہ بندہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو کے مجھے بتا رہا تھا. تو دیر آئی ریئلائز کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ اسی لیے ہمیں یہ سٹوری سنا رہا ہے تاکہ ہم آگے لوگوں کو یہ پاس آن کر سکیں نالج اور انفارمیشن. تو وہ بندہ بہت زیادہ خوش تھا اور بہت زیادہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعائیں دے رہا تھا. اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, آپ لوگ دعائیں لے رہے ہیں. اور کیا آپ لوگ میں ایک اسٹرینتھ نیچرل جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے آپ لوگ کو چنا اس کام کے لیے, لیکن کیا آس پاس آپ کے کوئی ایسے انرجی بوسٹرز موجود ہوتے ہیں آپ کی ٹیم میں, یا کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو انرجی لیول بڑھانے کے لیے؟ آئی تھنک آپ نے جو ٹچ کیا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا سب کا خیال ہے کہ شوکت خانم پہ کام کرنا صرف ایک عام نوکری نہیں ہے, یہ ایک ووکیشن ہے, اور یہ ایک بہت بڑا پریولیج ہے کہ ہم وہاں کام کرتے ہیں. ہمارے اوپر اللہ کی خاص مہربانی ہے, کیونکہ چیریٹی کوئی اور دیتا ہے. مریض جب آتے ہیں وہ یقیناً ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا علاج ہو رہا ہے, پر ہمیں بھی وہ دعائیں دیتے ہیں. اینڈ آپ ان کی ٹیم کا حصہ, اینڈ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ شوکت خانم کی وجہ سے علاج ہو رہا ہے, تو جو ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس وقت اس کو بھی دعائیں دیتے ہیں وہ. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے شوکت خانم میں کام کرنے کا. اینڈ آئی تھنک یہ ایک آپ کو کانسٹنٹ ایک انرجی بوسٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ میسج دے دیجیے گا اور اپیل بھی کر لیجیے گا ڈونیشنز کے لیے. سو جیسے میں نے کہا یہ 2.5 سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے. شوکت خانم کا تیسرا ہسپتال اور سب سے بڑا پاکستان کا کینسر ہاسپٹل بننے کو جا رہا ہے. 2023 میں انشاءاللہ مکمل ہوگا. اس کے لیے 13 ارب روپے ہمیں ضرورت ہے 2.5 سال میں. اور آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ یہ اربوں اور لاکھوں کی بات نہیں ہے. آپ 10-10 روپے روز دیں تو اتنے سارے لوگ ہیں کراچی میں اور پاکستان میں, تو اسی سے ہی پورا ہو جائے گا. پر جس کی جو حیثیت ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ صدیوں تک لوگ
اس کے لیے دعائیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے سر، پروگرام میں بہت ساری آپ نے ڈیٹیل ہمیں گفتگو بتائی پروجیکٹ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے بھی آپ نے ڈسکس کیا، پروجیکٹ کے حوالے سے 13 بلین کی جو ہے ایک رقم 2.5 سال کے عرصے کے لیے جو ہے ریکارڈ ہوگی. آپ لوگ اس میں دل کھول کر احتیاط دیجیے گا، اپنے ڈونیشنز جو ہیں آپ اپنے احتیاط یا زکوٰۃ جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. سر نے ڈیجٹس شیئر کیے، ہمارے جو ٹکرز ہیں اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ کو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈیفینیٹلی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اس میں سے 20 روپیز. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0800-11-555 پر، یا پھر آپ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں www.shaukatkhanam.org.pk. اور آپ جو آؤٹ لیٹس کے اوپر آپ کو جو باکسز دکھائی دیتے ہیں، آج میرا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہے، وہاں پہ بھی آپ ڈیفینیٹلی جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کچھ کنکلیوڈ کرتی چلوں گی میں پوائنٹس کو. جس طرح ڈبل ہوگا یہ کراچی کا جو ہاسپٹل ہے لاہور کے ہاسپٹل سے، اسٹیٹ آف دی آرٹ وہی ہوگا. ڈبل ہونے سے سٹینڈرڈز کے اندر کوئی جو ہے وہ چینجز نہیں آئیں گے. اگر یہ ڈبل ہوگا تو سٹینڈرڈز اس کے ایگزیکٹلی وہی سملر سٹینڈرڈز ہوں گے. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر کام ہوگا، سٹاف ٹرینڈ ہوگا، جو ایکوپمنٹس ہوں گے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اس میں جو پیشنٹس ہیں وہ نہ صرف سندھ کے بلکہ بلوچستان کے بھی اس میں کیٹر ہوں گے. ایک پرسنل میسج ہے جو کہ میں دینا چاہوں گی، جس پر لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جرنلسٹ جب سوال کرتا ہے تو اس کو صحافی کو صرف سوال کرنا چاہیے، اپنا تجزیہ نہیں دینا چاہیے، وہ اینالسٹ کا جو ہے ڈومین ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جو جرنلسٹ ہیں وہ جس طرح فوجی سرحدوں کے اوپر جو ہے ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں، جرنلسٹ جو ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو نریٹو بلڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو میرے نہیں خیال سے اگر مجھے یہاں پر اپنا ایک نریٹو دینا چاہیے تو اس میں کچھ غلط کر رہی ہوں، اور میں ہمیشہ اسی طرح اپنا نریٹو دیتی رہوں گی اور سچ بولتی رہوں گی. چاہے اس میں کسی کو بھی مجھ پر کوئی چھاپ لگاتا ہے یا مجھے برا بولتا ہے، ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. آج مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ میسج کلیئر کرنا ہے. اپوزیشن جماعتیں خان صاحب کو جب تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، اتنا گر جاتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بھیک مانگ رہے تو آپ نے کیوں شوکت خانم ہاسپٹل نہیں بنایا، تو آپ نے کیوں کینسر کے پیشنٹس کو ٹریٹ نہیں کیا، آپ نے کیوں یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور انٹرنیشنل فیسلٹیز نہیں بنائی. اگر بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ جو پیشنٹس جو مر رہے تھے آج سے اتنے سال پہلے، آج ان کو زندگی مل رہی ہے اللہ کی بدولت. اور یہاں پہ یہ کام جو ہے خان صاحب اور ان کی ٹیم سے اللہ نے کروایا، آپ لوگ بھی کر دیتے. آپ لوگوں سے تو ایک ہی کچرا صاف ہوتا نہیں اور آپ لوگ بھیک کی بات کرتے ہیں. یہ شرم آنے کی بات ہے، شرم کا مقام ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ بھی سیاست کرتے ہیں. یہ میری طرف سے کلیئر اور اوپن میسج ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.